جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ उसका खात्मा ईमान पे ऐसे करेगा 70 फरिश्ते आएंगे, शैतान बलियात उससे हटाएंगे, कलमा नसीब करेंगे, रूह परों में लेके जाएंगे और सब्ज लिबास सब्ज कपड़ों में आला इल्लियीन में जाके उसकी रूह को रखेंगे। और कयामत के दिन वो बंदा ऐसे खड़ा होगा जैसे नबी खड़े होते हैं और ऐसे चलेगा जैसे अंबिया। लोग पूछेंगे कौन है? कहा ना नबी है ना रसूल है, कमली वाले का एक उम्मती है जिसने ये दरूद पढ़ा था। अगली बात अजीब सुने, ये दरूद पाक जो मैं अभी बयान कर रहा हूं पढ़ता है, फरमाए अल्लाह जल्ल शानहू उसके मुंह में वो नूर भरते हैं कि क्या बनी इसराइल से लेकर क़यामत तक के हर उम्मती को भी नूर तकसीम करे, इसका नूर खत्म नहीं। अल्लाह मुंह में नूर भर देते हैं, अल्लाह दिल में नूर भर देते हैं। और एक फायदा और बताता हूं, और फायदे हैं। फरमाए जो दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी नस्लों में और उसमें वुसअत तवंगरी के वो दरवाजे खोलते हैं जो कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। ये मेरे बाएं हाथ पे मेरे लेफ्ट साइड पे चौक है और यहाँ 2 प्लाजे हैं। उन प्लाजों का मालिक एक वक्त ऐसा था, यहाँ गुलबर्ग लाहौर में एक जगह है, वहां एक बंदे के पास जाता था, उसको 100-200 चुप करके मुट्ठी में दे देता था। वो मालिक था। एक वक्त आया किस्म पुरसी में और इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई। जो ये दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों में और उसे क्या नहीं, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। आज तो पता है मैं मालदार हूं, कल खबर नहीं कि मेरे नस्लों से छिन जाएं और मेरी नस्लें फक्र फाके और गुर्बत में चली जाएं। आज ये दरूद आपको अता भी कर रहा हूं, ये पहली दफा अता कर रहा हूं, पहली दफा। इसको हदिया भी दे रहा हूं कि मेरे हजरत से, डाकिए की हैसियत से, किसी बुजुर्ग की हैसियत से नहीं, मैं डाकिया हूं, ना विलायत का दावा है। हाँ एक है, एक चीज है, क्या कि आखिरी वक्त में अगर कलमा नसीब हो गया तो फिर मैं बेहतरीन हूं। तो ये दरूद पाक अजब है, पहली दफा हदिया कर रहा हूं, बड़ों ने दिया है डाकिए की हैसियत से, डाकिए की हैसियत से। और इस दरूद को जिंदगी में एक दफा पढ़ ले, रोज एक दफा पढ़ ले, अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यह दरूद इतना ताकतवर है। तवंगरी माल दौलत रिज्क इज्जत सेहत वकार शान और शौक, अल्लाह तवंगरी के दरवाजे यानी इस छोटे से वादे की गहराइयों में जाएं। आप नहीं जा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे, अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। वो तवंगरी से मुराद रोज रिस्क है, वो सेहत है, वो इज्जत है, वो वकार है, वो मुआशरे में शान शौकत है, वो जिंदगी का कोई निजाम है। अल्लाह कभी तवंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ये एक दरूद है और फज़ाइल दरूद में शेखुल हदीस ने इसको लिखा है। ये एक दरूद है, वह इसके अजीब कमालात हैं। अक्सर मैंने आपको देखा ना, दर्स में शुरू करने से पहले मैं ये पढ़ता हूं और मेरी जिंदगी में एक वाक़या ऐसा है कि मैंने इस दरूद के फवायद बयान किए जिंदगी में। सिर्फ गालिबन एक बार इस दरूद पाक के फजाइल बरकत और कमाल बयान किए हैं, शायद एक दफा। अजब दरूद है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु, ऐ मौला मैं तेरी हम्द करता हूं जितना तू इसका अहल है। अल्लाह की अहलियत कितनी होगी, अल्लाह की अजमत कितनी होगी, अल्लाह का वकार, अल्लाह की शान और शौकत, अल्लाह का गलबा कितना होगा, कोई गुमान कर सकता है। फसल्ले अला मुहम्मद कमा अंत अहलहु, और सलाम भेजता हूं, दरूद और सलाम भेजता हूं मोहम्मद पे जितना वो अहल है, जितना उनकी अजमत है, जितना उनका वकार है, जितना उनकी शान शौकत है। वफल बिना मा अंत अहलहु, फिर तकरार कर रहे हैं, इन्नका अंत अहलुत तकवा व अहलुल मगफिरा, आपसे बड़ा तकवे वाला कौन है, आपसे बड़ा मगफरत वाला कौन है। ये दरूद पाक जब बंदा पढ़ता है, मैंने इसके फजाइल बताए थे, इसके कमालात बताए थे, आज मैं इसके सिर्फ 2-3 फजीलतें बताता हूं, फिर हम इसको मिल बैठ के पढ़ते हैं।
اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں، ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے، ابے کو آپ ہی سمجھاتے۔ ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا، ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اکری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، بچھو بھیڑ کوئی زہریلی چیز کھاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے، میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے، میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے۔ مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں، آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے، تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں، میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے۔ اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے، خواتین بھی مستورات بھی آپ بھی، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے، ضرور لکھیں، اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں، اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں، کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں، انسانیت کو نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بتا دے مجھے،
मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है। मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिश जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत न छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका, मुझसे बरकत न छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत न छीनना और मेरी नस्लों से बरकत न छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे न छिने और मुझसे न छिने और मेरी नस्लों से न छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? मैं एक सफर से वापस आया, एयरपोर्ट से मुझे बंदे ने उठाया। यहां लाहौर में एक जगह टाउनशिप है, एक सोसाइटी है, वहां एक घर में ले गए। उस घर में जब गया तो एक साहब बैठे हुए थे, दो टूटी फूटी कुर्सियां। कहा कि मैंने इनको अपने घर में जगह दी हुई है, और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे पास एक जहाज सेसने होता था और मेरा सिक्का चलता था और मेरे पास दौलत और माल थी और मुझसे बरकत रूठ गई। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, ये देखें, वाला आले मोहम्मद। अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद पे, अल्लाह उनके तस्करों में बरकत दे, अल्लाह उनके नामों में बरकत दे, अल्लाह उनके जज्बों में बरकत दे, उनके सुनने में बरकत दे, उनके सोचने में बरकत मिलती है, उनको देखने से बरकत मिलती है, उनके तस्करों से बरकत मिलती है, उनके लिखने से बरकत मिलती है, उनको उनके तस्करे मिल बैठ के जो अभी हम करेंगे इससे बरकत मिलती है। कितने लोग होंगे जिंदगी में जो आपके मेरे सामने माल था, दौलत थी, रिस्क था, सेहत थी, इज्जत थी और उनका सिक्का चलता था, और आज वही लोग हैं जिनको कोई जानते नहीं और उनसे बरकत रूठ गई, उनसे बरकत रूठ गई। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, जब मेरे वालिद का विसाल हुआ, इनका वालिद का विसाल हुआ था मुहर्रम के दूसरे अशरे में, सन 94 हिजरी, और मुहर्रम के दूसरे अशरे में विसाल हुआ था। फरमाया अगले मुहर्रम में लोग जमा हुए और मुझे भी इल्म था कि लोग जमा होंगे और हमारे घर में दरूद पाक पढ़ा जाए। तो फरमाते हैं मैंने इसका एहतमाम किया और एक बात पे रोया, इस दफा मेरे वालिद यहां नहीं, और कहा कि रोया, और फिर मैंने
दरूद पाक पढ़ा और उस दर्द, उस कैफियत, उस जज्बे के साथ फरमाया दरूद पढ़ा, और सब ने मिल के दरूद इब्राहिमी पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा। और सब ने मुझे इस्तदा की कि आज आपके वालिद नहीं हैं, इस दफा आप दुआ फरमाएं। और फरमाया फिर दुआ की। उसमें कर्ज के परेशान भी थे, जिनके कर्जे थे, कोई ऐसे थे जिनकी औलाद नहीं थी, जो ऐसे थे जिनका कारोबार या फक्र था, जिनके पास गुर्बत और तंगदस्ती थी, कोई ऐसे भी थे जिनके ऊपर हालात, मसाइल, मुश्किलात, उन हालात, मसाइल, मुश्किलात में जादू भी है, बंदिश भी है, बीमारियां भी हैं, घरेलू मसले भी हैं, झगड़े भी हैं, उलझने भी हैं, मुकद्दमात भी हैं, उन हालात और मसाइल में नाकामियां, परेशानियां, ये सारी चीजें लोग जमा हो जाते हैं और फरमाया कि वो खुशहाल हो जाते। एक वाकया इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया, आशूरा की शाम थी, हमने मिल बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ा जिसमें हमारे प्यारों का तस्करा और हमारे आबा का तस्करा। और फरमाया दरूद इब्राहिमी पढ़ा। एक शख्स बिल्कुल मुफलिस था और वो यमन की किसी बस्ती से आया था। आशूरा के दिन कितने दिन का सफर करके आया था। उसकी कमजोर सी ऊँटनी थी, उसके पास भी खाने को नहीं था, उसकी ऊँटनी के पास भी खाने को कुछ नहीं था। वो आया और आके दुआ में शामिल हुआ और हमारे साथ बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। कहा वो बद्दू था, उसे दरूद इब्राहिमी सही पढ़ना भी नहीं आता था। हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको देहात में रहने वालों को बद्दू कहते हैं। उसको पढ़ना ही नहीं आता था और कहा हमारे अमल में शामिल हुआ। आइंदा साल जब आया तो उसके साथ 7 ऊंट थे और हर ऊंट के ऊपर खुशहाली के असरात थे और वो खुद खुशहाल था, उसके बेटे साथ थे और हमारे लिए बहुत तोशे लाया और हदिये लाया और कहने लगा कि मैंने यहां से जाने के बाद वहां ऊंटों का काम किया, ऊंट एक लिया, उसको बेचा, बस उसमें बरकत के खजाने मुझे ये मिले और आज मेरे पास खुशहाली है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। हाँ, ये उसका तर्जमा है। वाला आले मोहम्मद, जो बरकत मिली थी मोहम्मद आले मोहम्मद को, उसमें से आज हमने हिस्सा लेना है। जो बरकत मिली थी और जिस बरकत को हर नमाज में हम पढ़ रहे हैं, कोई ख्याल ही नहीं किया। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते, सारी जिंदगी अत्तहियात पढ़ते पढ़ते हो गई कि हम ये दरूद पढ़ क्या रहे हैं और इस दरूद में किन हस्तियों का तस्करा है, ख्याल ही नहीं किया। आज तक ख्याल ही नहीं किया। बरकत अपने गैब के खजाने से मिलती है, बरकत गैब के खजाने से मिलती। और एक कसरत है, एक बरकत है। कसरत भी बता दो, कसरत भी बता दो। कुत्ती कितने बच्चे देती है? सूरनी कितने बच्चे देती है? सूरनी बड़े बच्चे देती है, इंजीर बहुत बच्चे देता है। हम मरी जा रहे थे रूहानी मंजिल में, मरी तो एक जगह ना, खुली जगह पे, वहां पहाड़ों में सुअर है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे थे बहुत बच्चे देती है, पर खत्म हो जाते हैं। मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, कभी बकरी मरी नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं है। सड़कों के किनारे कुत्ते मरे बहुत देखे हैं। मैंने कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे गिने हैं, 11 तक मैंने गिने हैं। आप में से कहीं कोई तजर्बा हो तो इससे ज्यादा भी गिने हैं? मैंने तो इससे ज्यादा नहीं देखे। 8, 9, 7 बच्चे होते हैं। ठीक, कोई एक बच्चा, अगर ये 11 जिंदा रह जाते तो आज तो मेरे ख्याल में सड़कों पे जगह ना होती, कुत्ते ही कुत्ते होते। क्यों? अल्लाह ने हलाल में, बकरी में बरकत रखी है। कुत्ता हराम है, अल्लाह ने उसमें कसरत रखी है, कसरत रखी है, यानी वो ज्यादा है, बरकत नहीं रखी, बरकत नहीं रखी। कुदरत का निजाम देखें कि अल्लाह ने सपनी जो होती है, सांप की मादा सपनी में औलाद की मोहब्बत नहीं रखी। जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, और जो इधर उधर भाग के निकल जाता है वो सांप बन जाता है। अगर वो खुद ना खाती तो यहां तक चूंटियों की तरह सांप होते। दिल में मोहब्बत अल्लाह ने रखी है,
सांप की छपनी के अंदर से मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है। और मोहब्बत डाल दे माँ के दिल में, हालांकि वो भी माँ है, पर उसके दिल में अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत नहीं डाली। कि आप अपने तसव्वुर में जाएं, इस वक्त आप तसव्वुर में खो जाएं कि आप परेशान हैं और आप हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की बारगाह में पहुंचे हैं। आंखें बंद करके इस तसव्वुर में खो जाएं और यकीनन आपको वो लम्स मिलेगा। आप खो गए, आपका दिल गमों में डूबा हुआ है, आपका जिस्म दुखों से टूटा हुआ है, तो सरकार ने आप देखें, आप तसव्वुर ही में मेरे कंधे पे हाथ रखा है और मेरा लफ्ज डूब गया है रहमतों में, मेरे गम खुल गए, मेरे दुख खत्म हो गए। मुबारक हो, आपके मसले हल हो गए इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। एक जिंदगी को गुजारना है पर रोशनी के साथ। रोशनी पानी है, और किन से पानी है? आका के घर से पानी है। देखो, इंसान को सबसे ज्यादा जो देखता है उसका घर देखता है, उसके दिन, उसकी रात, उसकी सुबह, उसकी शामें, उसके लम्हे, उसका रोना, उसका हंसना, उसकी खुशी, उसका गम। इंसान को सबसे ज्यादा करीब से उसका घर देखता है, और सबसे ज्यादा करीब से जो देखा है वो अज़वाज रसूल ने और आले रसूल ने देखा है। मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। सबसे ज्यादा जो देखा है वो हजरत सैयदतुन निसा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा है सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो हीरे करीब रहे हैं वो हसनैन करीमैन रहे हैं, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। उन्होंने मेरे आका को देखा है। अगर जिंदगी में रोशनी पानी है तो आले रसूल से रोशनी पाए और उनसे सबक लें जिंदगी गुजारने का कि मेरे हुजूर की मुनाजात कैसी थी, मेरे हुजूर की मुस्कुराहट कैसी थी, मेरे हुजूर की सुबह कैसी थी, मेरे आका की शाम कैसी थी। अगर उनसे जिंदगी की रोशनी पाली, जिंदगी बहुत कामयाब गुजरेगी। अगर उनसे जिंदगी की रोशनी ना पाई, जिंदगी अंधेरों में गुजर जाएगी। हम अपने आप को कामयाब समझते रहेंगे, दुनिया के नाकाम इंसान होंगे, दुनिया के नाकाम इंसान होंगे। अगर मांगना है तो उनसे मांगे कि उन्होंने अल्लाह से मांगा कैसे। एक शख्स कहते हैं मुझे किसी जरूरत थी, किसी चीज की, कोई मसला था, कोई मुश्किल थी, कोई परेशानी थी। मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू की बारगाह में गया। मैं उनसे जाके अर्ज करूं कि मेरी इस जरूरत में मेरा साथ दें, मेरी मदद करें। आले रसूल का घराना सखियों का घराना, आले रसूल का घराना मरवतों का घराना, आले रसूल का घराना मोहब्बतों का खजाना। और आले रसूल जिंदगी में वो हैं जिन्होंने जिंदगी में अपना तन, अपना मन नहीं, उम्मत और इंसानियत को लेकर चले। तो कहते जब मैं गया तो मैंने देखा कि हजरत अली तड़प रहे, रो रहे, और उनके आंसू बह रहे और सारों के तार रो रहे। इतने आंसू बह रहे कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई, और कभी अपनी दाढ़ी पकड़ते थे और कभी मचलते थे और कभी रोते थे, और कभी दोनों हाथ जमीन पे टेक के झुक जाते थे, कभी दोनों हाथ जमीन पे उठा के अल्लाह के सामने आसमानों पे देखते थे और या रब, या रब और या रब कहते थे। कहने लगे मैं उनकी इस तड़पने की कैफियत को देखता रहा, मचलने की कैफियत को देखता रहा, उनके सारे इस अंदाज को देखता रहा, और मुझे समझ आ गई कि मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा सिर तंग संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। मैंने समझ गया कि अल्लाह से कैसे मांगा जाता है और अल्लाह से कैसे मनवाया जाता है और अल्लाह की बारगाह में कैसे तड़पा जाता है। हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते तो नहीं है। हमारे हाथ उठे हुए होते हैं, हमारी जुबान बोल रही होती है, हम दुआएं पढ़ रहे होते हैं, हम मांग तो नहीं रहे होते। ये दुआएं मांगना हमें जिंदगी का सलीका आले रसूल से मिलेगा, उनसे जिंदगी का जीना मिलेगा, उनसे जिंदगी का मरना मिलेगा। ये उनसे हमने जीना सीखना है, उनकी जिंदगी से कुछ सबक लेने हैं, मरना जीना उन्हीं से सीखना है।
ایک شخص کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک سائل گیا اور مانگنے گیا، دیکھا کہ آپ مراقبے میں ہیں، یہ میں مانگنا سکھا رہا ہوں ان ہستیوں کے وسیلے سے، ان ہستیوں کی زندگی سے، اور میں مراقبے میں ہیں، آنکھیں بند ہیں، بے خود ہیں، بے خود ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، خبر نہیں۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سر جھکا کے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں دنیا کی، نہ ملک دے نہ مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یکرو رہن، سارے گمان گم ہو گئے، مولا صرف تیرا ہی خیال ہے، صرف تیرا ہی تصور ہے، صرف تیرا ہی دھیان ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ کی ذات کیا کمال ذات، انہوں نے تو ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا، انہوں نے جینا سکھا دیا، انہوں نے مرنا سکھا دیا مجھے آپ کو۔ سائل کہتا ہے میں نے دیکھا سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے اور گم ہے اور زمین کی طرف نظر ہے اور آنکھیں بند ہیں، کہنے لگے میں جب گیا تھا میں چاشت پڑھ کے گیا تھا، اور چاشت کا وقت ہمیشہ تقریباً 9-10 کے درمیان، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، اور ظہر کا جب وقت آیا تو مؤذن نے آ کے اذان دی، جب مؤذن نے اذان دی تو کہنے لگا صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ، اہلا تو سچا وصدق الرسول، اہلا تو سچا تیرا رسول سچا، اور آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر ایسے جیسے کہ اس کائنات میں واپس آئے اور لاہوتی کائنات اور لاہوتی دنیا سے، کائنات سے اس سے تعلق ہٹا اور اس دنیا سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم واپس تشریف لائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، کائنات کی سیر کر لیتے ہیں۔ اللہ والوں سوچو تو صحیح، جن کی جوتیوں کے صدقے ساری کائنات کو ولایت ملی ہے، ان اللہ والوں کے کمال اور آنکھیں بند کرنے سے رب انہیں کائنات کی کیا سیر کراتا ہوگا، اور لاہوت ملکوت اور ناسوت اور جبروت اور عالم غیب کی کیا سیر کراتا ہوگا۔ ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں کائنات کی کیا تجلیات اور کائنات کے کیا کمالات اور کائنات کے کیا وصل و وصال دیتا ہوگا، وصل و وصال دیتا ہوگا۔ فرمایا کہ آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد متوجہ ہوئے، کیسے آنا ہوا، کب آئے؟ کہ حضور میں تو صبح عشاء پڑھ کے آ گیا تھا۔ سائل ہوئے، کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ بے روزگار ہوں، پریشان ہوں، دکھوں کا مارا ہوں، غموں کا مارا ہوں، میرے ساتھ کچھ حادثات ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ماں باپ سے حال کھو بیٹھا ہوں، اور دوسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ بیوی اچانک کنویں میں گر گئی اور مر گئی، اور تیسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ 2 بچے آگ میں جل گئے، اور چوتھا حادثہ یہ ہوا ہے کہ میری کھیتیوں کو آگ لگ گئی، اور 5واں حادثہ یہ ہوا ہے بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور 6واں حادثہ یہ ہوا ہے دکھوں نے میرے آنگن میں راج کر لیا ہے، اور 7واں حادثہ یہ ہوا ہے سب دوست منہ موڑ گئے ہیں، اپنے منہ موڑ لیا اور میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اور من لگے شیخ نے میرے کندھے پہ سے ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، وہ ہاتھ کیا مبارک ہوگا اور وہ کندھا کیا مبارک ہوگا۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، ایک کندھے پہ امام حسن ہے، ایک کندھے پہ امام حسین ہے۔ بندے نے کہا
کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے، کیسی شاہ سوار سواری ہے۔ میں نے یہ دیکھ کہ سوار بھی بڑے شاہ سوار ہے۔ میں حضور ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے، ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایسے کندھے پہ، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمان لگے لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو۔ کیا تو مولائے کائنات کی وہ دعا بھول گیا؟ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سیاہ۔ کیا تو حضرت محمد صالح کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا بھول گیا؟ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ تو دعا بھول گئے؟ ہاں میں بھول گیا، میں پڑھ، اور کندھے پہ ہاتھ ہے ابھی، اور میں پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اور میں پڑھ، کہنے لگے میں نے پڑھا، اور ایسے ہو میرے دل سے غموں کا غبار چھٹ گیا، اور میری طبیعت میں فرحت آ گئی، میری روح میں ایک راحت آ گئی، اور میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میرے غم کے پہاڑ کھل گئے ہیں نمک کی طرح، اور ہواؤں میں تحلیل ہو گئے ہیں، اور مجھے راحت اور خوشیوں کا ایک سامان ملا ہے۔ ابھی میں نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہے، اور میرے کندھے پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ مبارک ہے، اور انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا پڑھ پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ آج آپ کو کوئی غموں کا مارا ہوا ایسا نہیں ملے گا جس کے غم اتنے طویل ہوں کہ اس کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، قبروں میں چلے گئے، اور اس کی بیوی بھی ڈوب کے مر گئی، اور اس کے بچے بھی جل کے بھن گئے، اور اس کو غموں نے گھیر لیا، اور اس کو دشمنوں نے تنہا کر دیا۔ کوئی بندہ شاید دنیا میں ایسا آپ کو نہ ملے۔ کیا ان ہستیوں نے، میں نے کہا ہے نا، زندگی میں آل رسول نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے، لینا سکھایا ہے، رونا سکھایا ہے، اور در مصطفیٰ پہ آ کے پھر اللہ سے مانگنا اور لینا، یہ صرف آل رسول نے سکھایا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی ہستی کو اگر پرکھنا ہو، اس کے گھر والوں سے اس کے احوال پوچھو، اس کی صبح پوچھو، اس کی شام پوچھو، اس کے دن پوچھو، اس کی راتیں پوچھو، اس کی لمحے پوچھو، اس کے غم پوچھو، اس کی خوشیاں پوچھو، اس کا کڑھن پوچھو، اس کی آمد پوچھو، اس کی رفت پوچھو۔ کسی سے پوچھنا ہے تو وہ آل رسول ہے۔ میں تو یہ دعا بھول گیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ کمال دعا ہے۔ کہتے میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گیا، شیخ نے میرے ہاتھ سے، کندھے سے ہاتھ ہٹایا، ایسے ہے کہ میرا جسم پھول بن گیا، میرے غم دھل گئے، میری الجھنیں ختم ہو گئی، میرے مسائل حل ہو گئے، میرے درد اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ اور شیخ نے فرمایا جا یہ دعا پڑھ۔ کہنے لگے مجھے ایک موتی دے دیا، مسنون دعا کا موتی دے دیا۔ میں دعا پڑھتا رہا ہوں، اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ سبحان۔ اب میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ اے مولا کوئی ایسے وقت سے بچانا کہ اچانک مجھ پہ بجلی ٹوٹے، اچانک مجھ پہ بلا ٹوٹے، اچانک مجھ پہ قہر ٹوٹے، اچانک میں خبر سنوں تکلیفوں کی، حادثوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، اور اچانک حادثہ ہو جائے، اچانک مجھ سے میرے یار چھین جائے، میرے دوست چھین جائے، اچانک مجھ سے رزق چھین جائے، صحت چھین جائے، دولت چھین جائے۔ جہد البلاء، کوئی بلا آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی قحط آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے،
مجھے عزتیں کے گھاٹے یا مجھے جادو کے گھاٹے یا مجھے دولت کے گھاٹے یا مجھے مال کے گھاٹے دیکھنے پڑے، مولا اس گھڑی سے بچاؤ۔ آپ چاہتے ہیں سارے اس گھڑی سے بچنا؟ تو میرے آقا کی یہ مسنون دعا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء، مولا مجھے شقاوت سے بچا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا غور سے سننا۔ ہر انسان کی پیشانی پہ ایک لکیر ہوتی ہے، لکیریں ہوتی ہیں، ان میں ایک لکیر یہ ہوتی ہے کہ انسان شقی ہے یا سعید ہے، یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، اس کا آخری لمحہ کیسے ہوگا؟ فرمایا حال کو نہ دے، معال کو دے۔ معال کہتے ہیں انجام کو، انجام میں گلستان کیا ہوگا کوئی خبر نہیں۔ مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ میں مخلص تھا یا لوگوں کے سامنے شوکہ بازی کرتا رہا یا لوگوں کو اپنے رنگ دکھاتا رہا گفتگو کے روپ کے۔ اس سے پہلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا یا کلمہ چھین لیا جائے گا۔ درک شقاء، اللہ مجھے شقاوت سے بچانا، ذلیل ہونے سے اور قیامت کی رسوائی سے۔ جب قیامت میں کہا جائے گا خذوا وغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو، اور ایک لفظ کہے گا رحم رحم، اس وقت نہیں رحم کیا جائے گا۔ فرمایا میں رحمان اور رحیم تجھے دنیا میں کہتا رہا، ایک دفعہ رحم کر لی، میں 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا۔ اس وقت تو غافل رہا۔ آج دن وہ ہے، آج دن میں کوئی رحم نہیں سنا جائے گا۔ کہ عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اور مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ درک الشقاء، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ شقاوت میرے اندر ایسی آ جائے کہ آخری وقت میں میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ آج کچھ ایسا موضوع نکلا ہے کہ شاید میرے پچھلے درسوں میں یہ درس نہ نکلا ہو، یہ دعا کے کمالات، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فیضان بیان کر رہا ہوں، یہ آل رسول کا فیضان بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین، غموں اور دکھوں نے مجھے توڑ دیا ہے، 7 غموں نے میری سب کچھ کو ختم کر دیا ہے۔ شہنشاہ نے فرمایا تو بھول گیا وہ دعا کو، وہ تو بھول گیا کہ حضور کون سی دعا؟ فرمایا پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء، بری قسمت سے، بری قسمت سے، بری قسمت سے کہ میرا نصیب ہی برا ہو جائے، جہاں ہاتھ اٹھاتا ہوں سکڑ جاتا ہے، جہاں قدم اٹھاتا ہوں پھسل جاتا ہوں، لوگوں کے راستے کھل جاتے ہیں، میری راہیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کو منزلیں مل جاتی ہیں، میری راہیں چھن جاتی ہیں، میری قسمت ہی بری ہے، کھوٹا نصیب، قسمت۔ کہتے ہیں نصیب سویا ہوا ہے، جاگا نہیں، اور میرا نصیب سویا ہوا ہے۔ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء، اللہ میرے نصیب کو جگا دے اور برے نصیب سے بچا دے۔ یاد رکھیے گا، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو ڈگریاں دے سکتے ہیں، ٹرکوں کے بھرے جہیز دے سکتے ہیں، رقبے زمینیں مربع کھو دے سکتے ہیں، ڈگریاں بڑی بڑی بیرون ملک انگلینڈ امریکہ کی دے سکتے ہیں، مال کی بنیاد پہ لوگ دیتے ہیں، جہیز میں 7 باندیاں غلام نوکر دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، جہیز میں 7 گھوڑے اونٹ جانور دودھ دینے والی گائیں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہیروں کے سیٹ تاج دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، سونے کے بھرے ہوئے چھج اور گٹھڑیاں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، پر مجھے کوئی دنیا میں ایک شخص ایسا دکھا دے
جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکتا ہو؟ کوئی ایک دکھا دو جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکتا ہو کہ بیٹی تجھے ساری کائنات کی دولتیں دی ہیں، لے یہ ایک پوٹلی ہے، اس کے اندر تیرا نصیب ہے بیٹی، اس پوٹلی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا، تیرا نصیب اسی میں ہے۔ مجھے دنیا میں کائنات میں کوئی شخص دکھا دو جو اپنی نسلوں کو نصیب دے سکا ہو۔ یہ کائنات کا عرشی نظام ہے جو عرش سے ملا ہے، نصیب کا تعلق عرش سے ہے، کبھی عرش سے نہیں ہے۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کی ترتیب ہے، میری اللہ کا نظام ہے۔ ہاں آل رسول کو یہ چابی مل گئی تھی، آل رسول کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ حسنین کریمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان ہستیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے ان کا رونا، ان کا تڑپنا، ان کا مانگنا، پھر ان کے پاس جو سائل آیا ہے اس سائل کو اس مسنون دعا کا بتانا، انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ نصیب اور مقدر کے فیصلے عرشوں پہ ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیری عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ یہ ان ہستیوں کو اور ان ہستیوں کے ذریعے یہ چیز ملی تھی، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ ان ہستیوں کے ذریعے یہ کائنات کا راز ملا، باقی کسی کے ذریعے نہیں مل سکتا۔ جو خوش قسمت ہوگا جو یہ دعا یاد کر لے گا، خوش قسمت ہوگا جس کو یہ مسنون دعا یاد ہوگی، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اگر وہ غموں کا مارا ہے اور دکھوں کا مارا ہے اور کہتا ہے زندگی میں ناکامیاں میرا مقدر ہے، اور ہر قدم پہ ٹھوکر میرا استقبال کر رہی ہے، کانٹے میرا استقبال کر رہے ہیں، رکاوٹیں، بندشیں، سفلی عمل، جادوئی چیزیں، کالی دیوی کا جادو، کتے کی کھوپڑی کا عمل، میری زندگی کو اس نے بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ نہ پریشان ہو، آ جا در مصطفیٰ پہ، آ جا، آ جا آل رسول کے در پہ، آ جا، وہاں سے موتی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس مسنون دعاؤں کی مالا تیرے گلے میں جب جائے گی، چار چاند لگیں گے، ستا ہوا نصیب جاگے گا، اور خوشیاں، کامیابیاں تیرا مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء پڑھ ودرک الشقاء، اور تیسری بات فرمائی وسوء القضاء، بری موت سے، ایسی موت جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، کتے کی موت، ایسی موت جو خود کائنات کے لیے لرزہ بن جائے، ایسی موت کہ قبر کے میت بھی کہیں کیسی موت آئی ہے کہ ہماری قبروں میں پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ کئی واقعات آئے ہیں، میرے پاس ملتان کا ایک کیس آیا کہ ہمارے فلاں فوت ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد ان کی طرف سے مسلسل خواب میں آ رہا ہے مجھے قبر سے نکالو، مجھے پریشانی ہے، اور پھر ایک دفعہ خواب میں آ کے کہا کہ مجھے اس لیے نکالو کہ فلاں محکمے کا ایک آدمی اس قبر میں آیا ہے، قبرستان میں آیا ہے، اس کے آنے سے پورے قبرستان والوں پہ بلائیں وبائیں پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں، نکالو اس بندے کو۔ سوء القضاء، جس کے جانے سے قبرستان والے بھی پریشان ہو جائیں، جس کے جانے سے دنیا بھی پریشان ہو جائے، اور جس کے جانے سے دنیا کہے سکھ کا سانس لیا۔ لاہور میں ایک صاحب مرے تو ان کے مرنے کے بعد ایک شعر لکھا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک سارے شہر کو، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دے گا۔ تو اس کے شعر پہ لوگوں نے کہا کہ واقعی ویران کر دیا تھا، کتنے لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا اس نے، کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے، کتنی بیواؤں کی زندگی کو تباہ کیا۔ پھر آخرکار اس شخص کے بیٹوں نے شعر بدلا، بچھڑا کو اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو اداس کر گیا۔
پھر انہوں نے یہ شیر کا یہ لفظ بدلا، ویران کر گیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی ویران کر گیا تھا یہ ظالم۔ ایسی موت جس کے مرنے پہ لوگ خوش ہوں، ایسی موت جس کے مرنے پہ بچھو سانپ خوش ہوں۔ اور میں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جا اسیراں تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، اور جس کو دڑی وچ پلن نالے حافظ، میں اس کو دڑی دیاں لیراں تو صدقے۔ جو اللہ کا ولی مرتا ہے اس کو ساری کائنات روتی ہے، سانپ، بچھو، سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، انسان، جنات، حتیٰ کہ فرشتے روتے ہیں۔ اور اس کے مرنے پہ رسول القضاء، اس کے مرنے پہ دنیا اگر خوش ہوتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں کہتے ہیں کہ اللہ اس نے زندگی میں ایسا بوجھ ڈالا تھا دنیا میں، اس کے جانے سے زمین ہلکی ہو گئی ہے، اللہ شکر ہے کہ زمین پہ چلنے سے زمین کے اندر بہتر ہے۔ رسول القضاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء۔ اور چوتھی اور آخری چیز سنیں، وشماتۃ الاعداء۔ واہ، آل رسول کے قربان ہیں، انہوں نے زندگی کی کیا مصنون دعاؤں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ آقا کا چھوڑا ہوا ورثہ، میرے آقا کی شفائیں، میرے آقا کی عطائیں، میرے آقا کی ادائیں، میرے آقا کی وفائیں، ان مصنون دعاؤں میں آل رسول نے ہماری توجہ کہاں سے کہاں کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وشماتۃ الاعداء، شماتۃ الاعداء کہتے ہیں کہ دشمن مجھ پہ تالیاں بجائیں۔ کیسا حال ہے اب، کیسا ذلیل ہو گیا، کیسا خوار ہو گیا، کیسا فقیر ہو گیا، کیسا مریض ہو گیا، کیسا مقروض ہو گیا، کیسا پریشان ہو گیا۔ دشمن مجھ پہ ہنسیں، تالیاں بجائیں، مسکرائیں، ایک دوسرے کو کوہنیاں ماریں، اشارے کریں۔ ہاں ہاں، وشماتۃ الاعداء، آج کی نہیں ہمیشہ کی ضرورت ہے، قیامت تک کی یہ دعا ضرورت ہے۔ جو سائل گیا اللہ اس سائل کا بھلا کرے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں گیا اور آپ کو تڑپتا روتا دیکھا اور آپ کو مراقبوں میں دیکھا، اور مراقبے میں اشراق کے وقت بیٹھے اور ظہر کی اذان میں اٹھے اور سائل سے پوچھا کیوں آیا، اور اس نے اپنے غم کا طویل قصہ سنایا اور غم کی طویل داستان سنائی، اور اپنی زندگی کے 7 بڑے غم بیان کیے، اور 7 بڑے غموں کے بعد فرمان لگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ پریشان ہو، لا تحزن، پریشان نہ ہو، آ تجھے میں ایک کملی والے کا تحفہ اور موتی دیتا ہوں، اور تو پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ ایسی زندگی سے بچا دے، ایسے پل سے، ایسے لمحوں سے، ایسے انداز سے بچا دے جب دشمن مجھ پہ ہنسے۔ ہاں، دشمن مجھ پہ ہنسے۔ وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس لیے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اس دعا کے الفاظ کے ساتھ موت اور مذاق کو اکٹھا کر دیا۔ وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اعداء، وہ شخص کہنے لگا کہ میں یہ دعا پڑھتا رہا۔ اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جس نے یہ غم کے ساتھ قصے بیان کیے حضرت علی کیوں، اور پھر اس کو دعا حضور نے فرمایا حضرت علی نے تو پڑھتا جا، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا، پڑھتا کچھ عرصے کے بعد لوٹا تو اس کی زندگی پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ، اس کی سواری پہ خوشحالی تھی، اور خوشحالی کے آثار تھے، اور خوشحالی کی کیفیات تھی اس کی زندگی پہ۔ خوشحالی اور خوشحالی کے آثار اور خوشحالی کی کیفیات تھی اس کی زندگی پہ۔
تو دور سے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ خوش ہو گئے, محسوس ہوتا ہے خوشحالی ہے. پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ بھیڑوں کے, اونٹنیوں کے اور گاؤں کے گایوں کے ریوڑ ہے, گھر میں مکھن اور دودھ کی کمی نہیں, اور دیباج 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 ایک خاص ریشم تھا, آج کی بوجھ کی ڈبل گھوڑا بوجھ کی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور اللہ وسائے کی ملتان کی کرنڈی, کرنڈی جانتے ہیں ریشم کے کرنڈی, بڑا خاص کپڑا ہے, اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. دیباج میری زندگی میں ہے, اور کہا کہ میرے گھوڑے بھی دیباج کو اوڑھتے ہیں, گھوڑے کی جو جھول بناتا ہوں وہ بھی دیباج کی بناتا ہوں. رب نے اتنی خوشحالی دی ہے اس دعا کے پڑھنے سے. اور جو میرے پر مصائب ایسے ٹوٹے تھے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں, وہ مصائب ختم ہو گئے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں, مولا جب سے تیرا ہاتھ میں آیا ہے میری راہوں کے چراغ بھی جل گئے ہیں, کون بجھا سکتا ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا سلیقہ دیا ہے, آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا ایک انداز, مانگنا, تڑپنا, اللہ سے لینا دیا ہے. ہمیں زندگی کا یہ سلیقہ مانگنا بھی آ جائے اور لینا بھی آ جائے, ہم دنیا کے خوشحال ترین, خوش قسمت ترین انسان ہوں گے. اور اس دعا کی ایک طاقت اور بتا دوں, اس دعا کی ایک طاقت اور بتا دوں, جس کے اوپر جتنی بھی قرضے ہوں ختم ہو جاتے ہیں, بیماریاں ہوں ٹل جاتی ہیں, دکھ ہوں, مشکلات ہوں اور مسائل ہوں دور ہو جاتے ہیں, اور زندگی کے دکھ, الجھنیں, ناکامیاں ہوں ختم ہو جاتے ہیں. تڑپ کے پڑھ, کتنا پڑھ, جتنا زیادہ پڑھ, بے چین پڑھ, بے قرار پڑھ, ہر پل پڑھ, وضو بے وضو پڑھ, ہر لمحہ پڑھ, ہر لہجہ پڑھ, اٹھتے بیٹھتے پڑھ, سوتے جاگتے پڑھ, چلتے پھرتے پڑھ. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ جو لفظ شماتۃ الاعداء ہے نا, اس کے اندر 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے, اور 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے, اور 1.25 لاکھ جادو کے واروں کا حل ہے, اور 3,27,000 نظر بد کا توڑ ہے, اور 5 لاکھ دشمن کے وار تیر کے ذریعے ہیں, تلوار کے ذریعے ہیں, چھینا جھپٹی کے, گن پوائنٹ کے, اغوا برائے تاوان کے, بم کے, کسی بھی ذریعے سے وار ہیں, ان سب کا اس میں حل ہے, صرف اس لفظ میں وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ, کہ دشمن مجھ پہ ہنسے. مجھے ایک بات بتاؤ ذرا غور سے, میری طرف دیکھیں ذرا. دشمن کا وار جب چلے گا نہیں تو ہنسے گے کیوں؟ جب چلے گا تو ہنسے گے تو پھر سمجھ نہیں آئی؟ نہ نہیں آئی. دشمن کا وار جب چلے گا تو ہنسیں گے, تو اس وقت ہنسیں گے, تو اس وقت جب دشمن کا وار چل جائے گا پھر کیسے ہنسے گا؟ وہ تو مایوس ہوگا. ان شانئک ھو الابتر, تیرا دشمن ناکام ہوگا. وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ, یا مولا میرے دشمن کا وار مجھ پہ چلے گا ہی نہیں. جب چلے گا نہیں وہ ہنسے گا نہیں, جب ہنسے گا نہیں پھر میں ہنسوں گا, اور میں خوش رہوں گا, میں خوشحال رہوں گا, میں تابندہ و شاداب رہوں گا. اس کے اندر نظر بد کا علاج ہے. ایک اس کے اندر ایک جو پہلا بول ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, جادو بلا ہے, نظر بد بلا ہے, دشمن کا وار بلا ہے, حاسد کا حسد بلا ہے, دشمن کا کینہ بلا ہے, انتقام بلا ہے, اس کی ہاتھ سے بلا ہے,
اس کا کوئی گجا وار، پوشیدہ وار، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو، جادو کے ذریعے، جنات کو مسلط کر دینے کے ذریعے، کالی دنیا کے ذریعے، کسی حسد کے ذریعے، کسی دشمن کے ذریعے، کسی حاسد کے ذریعے، یہ ہے جہد البلاء۔ آفت آ جائے اور دشمن اس کا ذریعہ بن جائے، دشمن اس کا ذریعہ بن جائے، یہ بہت بڑا لفظ ہے جو دشمن کے وار سے بچاتا ہے، دشمن کی دشمنی سے بچاتا ہے، اور اس کے سخت ترین وار سے بچاتا ہے، چاہے وہ جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، کسی بھی مشکل کی شکل میں بچاتا ہے۔ اور آخری لفظ پہلے بچاتا ہے، آخری ہنسنے سے بچاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ میرے آقا کا فرمان کی ترتیب دیکھیں کیسی زبردست ہے، عرشی دعا ہے نا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، کیونکہ آئی عرش سے ہے، تو جو آتا ہے جس راستے سے وہ جاتے ہوئے، آپ اس گاؤں میں آئے تھے پوچھتے پوچھاتے آئے تھے، اب جاتے ہوئے تو پوچھنا پوچھانا نہیں ہوگا، تو مسنون دعائیں عرش سے آئی تھی، عرش سے آئی تھی، تو اب جاتے ہوئے بھی ان کو راستوں کو پوچھنا نہیں پڑے گا، انہوں نے عرش کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، محبوبیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، مقبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے بیٹے حسن حسین پہ، کریمین پہ، کیا کائنات کو میرے آقا کے ایک مسنون دعا، ایک عمل کے تحفے کی یاد دہانی دلا کر کائنات کے لیے روشنیاں دکھے گی۔ جب وار ہی نہیں چلے گا تو دشمن ہنسے گا کیوں؟ وار ہنسے گا اس وقت جب وار چلے گا، کہے گا اب انجام دیکھا، اب حالت دیکھی، ہاں وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، کہ دشمن مجھ پہ ہنسے، تالیاں بجائیں۔ یہ جو پہلا لفظ ہے نا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، یہ جو پہلا بول ہے میرے آقا کے فرمان کا، مدینے والے کے نور کا، آقا مدینے والے کی روشنی کا، در مصطفیٰ سے ملے ایک تحفے کا، اس انمول خزانے کا جو پہلا لفظ ہے، اس پہلے لفظ میں میری زندگی کے دکھوں کی کفایت ہو جاتی ہے، کفالت ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے اور حفاظت ہو جاتی ہے، اور دشمن کے وار خطا چلے جاتے ہیں۔ جہد البلاء، جہد البلاء، دشمن کے واروں کی کفایت ہو جاتی ہے، دشمن کے ہر وار میں اللہ کی طاقت، فرشتوں کی طاقت، اس کا نور آ کے ڈھال بن جاتا ہے، جس کا حفاظت خود اللہ کرنے پہ آ جائے، کائنات کا کوئی جادوگر اس پہ کیسے وار کر سکتا ہے؟ ہر وار اس پہ الٹا پڑے گا، ہر مشکل اس کی آسان ہوگی، ہر پریشانی اس کی دور ہوگی، اور زندگی کی الجھنیں اس کی ختم ہوں گی۔ پہلے لفظ کے پڑھتے ہی اس کی زندگی میں کفایت اور کفالت آ گئی، اس کی برکتیں اور رحمتیں آ گئی۔ اس لیے جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ اونٹنیوں کے ریوڑ ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہیں، گایوں کے ریوڑ ہیں، بھیڑوں کے ریوڑ ہیں، دیباج نے مجھے گھیر لیا ہے، اور میرے گھوڑے پہ، میرے اونٹنوں پہ اگر جھول ہے اور تو وہ بھی دیباج کا ہے، اور وہ ریشم کی آخری قسم ہوتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم، اور یہ جنت کے بچھونوں میں اللہ دیباج دے گا اور ریشم کی اعلیٰ قسم دے گا۔ اللہ نے اس کو اتنا تونگر کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے، اور دشمن اس سے ختم ہو گئے۔ اور ایک اور اس دعا کی تاثیر بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اقبال فقیر بھی یاد رکھا ہے، متوجہ یار مثالی، ایک دعا کی اور تاثیر بتاتا ہوں، جہد البلاء۔ چلو آپ کو نظر آیا کہ فلاں بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے، کوے کو نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں اس پتھر ہے یا غلیل ہے، بندوق ہے، کوا بھاگ گیا، اور نظر ہی نہ آئے، اس کا کیا حال ہے؟ وہ نظر نہ آنا جنات کے وار ہیں، جنات کے وار ہیں، اور یہ جنات کے وار ایسے وار ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے، پر وار اثر کر جاتا ہے، اور بہت اثر کر جاتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں زیورات کی چوریاں ہوتی ہیں، پیسوں کی چوریاں ہوتی ہیں، ان کے بال کٹ جاتے ہیں، ان کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، ان کے گھر میں خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، ان کے گھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ سے ہر وقت ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو الجھن پریشانیاں ہوتی ہیں،
ان کی بے اولادی ہے، ان کے گھر میں اولاد نہیں، اگر اولاد ہے تو نافرمان ہے، یہ جنات کے وار ہوتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، جنات کے ایک اور وار بھی ہوتے ہیں، وہ نظر بد کی شکل میں ہوتی ہیں، اور عورتوں کو اغوا ہوتا ہے، یا عورتوں کے ساتھ ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے، جنات ناپاک کر جاتے ہیں، یا اور ایسے واقعات ہیں جو زبان پہ نہیں لائے جاتے۔ یہ جہد البلا، مولا جنات کی کوئی بلا ہے، دشمن کی کوئی بلا ہے، حاسد کی کوئی بلا ہے، اور ایسے شر پسند کی کوئی بلا ہے۔ اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو جانتا ہے، تیرا علم کامل ہے، میرا علم ناقص ہے، تو اکمل ہے، میں نامکمل ہوں، تو کامل ہے، تو اکمل ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو سمیع ہے، بصیر ہے۔ مولا میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ کہاں میرے لیے دکھ ہے، تکلیف ہے، اور مجھ پہ ایسے اچانک کوئی وار دشمن، حاسد یا جن کی طرف سے یا جنات کی طرف سے یا سفلی چیزوں کی طرف سے ہوگا۔ مولا میں ان ساری چیزوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، اور جس دعا سے پہلے دو لفظ آ جائے، یار راز بتا رہا ہوں، نکتہ بتا رہا ہوں، اللہم آ جائے اور اعوذ آ جائے، تو اللہم آتے ہی پتہ ہے کیفیت کیا ہوتی ہے، ذرا میری طرف دیکھنا۔ جب بندہ اللہم کہتا ہے اور ربنا کہتا ہے تو ایسے ہے جیسے مائیں اپنی بازو پھیلا دیتی ہیں، ماں کہتے آ جاؤ میری چاند، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تیری حفاظت میرے پاس، میری جھولی میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، رحم بھی ہے، رحمت بھی ہے، عطا بھی ہے، شفقت بھی ہے، آ جا۔ ایسے میرے رب کی رحمت بازو پھیلا دیتی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہم، بازو پھیلا دیتی ہے۔ اور جب بندہ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، اعوذ اعوذ، تو اللہ پاک اپنی رحمت کے فرشتے ایسے اس کے ارد گرد کر دیتے ہیں کہ جاؤ میرے فرشتے، ہر جادوگر کے شر سے بچاؤ، ہر دشمن سے حفاظت کرو، ہر حاسد کے حسد سے بچاؤ، ہر نظر بد سے بچاؤ، ہر تیر، ہر گولی، ہر دشمن کی ہر چال سے ان کی حفاظت میں آ جاؤ۔ آؤ جاؤ، میں نے اپنی چھتری تیرے اوپر کر دی ہے، ایک طرف میری رحمت کی باہیں ہیں، ایک طرف میرے فرشتوں کی حفاظت ہے۔ اب بلا کے لاؤ کوئی دنیا کا آخری جادوگر، اب بلا کے لاؤ کوئی دنیا کا آخری ظالم، حجاج، تیمور، چنگیز، ہلاکو، ابلاکا، جوجی، کوئی دنیا کا آخری جادوگر ظالم بلا کے لے آؤ، جس کے ساتھ میری باہیں ہیں اور میری باہوں میں ہے اور جو میری حفاظت میں ہے، اس کو کوئی دنیا کی تکلیف، پریشانی، غم، دکھ، قرضے، مشکلیں، مسائل، پریشانیاں آ نہیں سکتی۔ میں اس کا کفیل بھی ہوں، میں اس کا وکیل بھی ہوں، میں حافظ حفیظ بھی ہوں، میں ناصر نصیر۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، بلاؤں سے حفاظت۔ ساری کائنات کے محدث، مفسر، مجتہد، اسکالر، مفسر، دنیا کے بڑے بڑے ماننے، جاننے، لکھنے، پڑھنے، بہنے والے میرے آقا کی ایک دعا کی تفسیر بیان کہاں کر سکتے ہیں؟ مصنون دعا کی طاقت ہے، مصنون دعاؤں میں تاثیر ہے، جن کی سند قرآن و حدیث سے ہے، جن کی سند کتاب و سنت سے ہے، ان کی اپنی ایک طاقت اور تاثیر ہے۔ کہاں دنیا کے تو پڑ گیا فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، آ جا در مصطفیٰ پہ، ساری کائنات کے راز یہی پڑے ہیں۔ آل رسول نے یہ راز چن چن کے ہمارے لیے اور مزید بکھیر دیے اور کائنات کو متوجہ کر دیا کہ دنیا میں ادھر ادھر نہ بھٹکو، اگر تمہاری شفا اور تمہارے لیے پریشانیوں کا حل پڑا ہے تو یہی پڑا ہے، پڑا ہے تو یہی پڑا ہے، اور کہیں ہے ہی نہیں، اور کہیں نہیں ہے۔ کہاں پریشان ہو گئے، کہاں دنیا میں ہم بکھر گئے، تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس واقعے کو یاد کر لیا کریں کہ آپ اپنے تصور میں جائیں، اس وقت آپ تصور میں کھو جائیں کہ آپ پریشان ہیں اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، کھو جائیں، آنکھیں بند کر کے اس تصور میں کھو جائیں، اور یقیناً آپ کو وہ لمس ملے گا، وہ آپ کو وہ انس ملے گا، وہ آپ کو خوشبو ملے گی، وہ آپ کو خیر ملے گی، آپ کو وہ برکت ملے گی۔ کھو جائیں اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی مراقبے میں تشریف فرما ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور آپ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ شیخ حضور آپ آنکھیں کھولیں اور میں دکھ بیان کروں، میں سخاوت کے در پہ آیا ہوں، میں محبت کے گھر پہ آیا ہوں، میں عزتوں کے تاجداروں کے پاس آیا ہوں۔ کھو جائیں،
آپ کھو گئے، آپ کا دل غموں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کا جسم دکھوں سے ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا پل پل مشکلات میں الجھا ہوا ہے، آپ کی زندگی ناکامیوں میں مزین ہو گئی ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ تصور میں بیٹھے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اذان ہوئی ہے، میرے آقا نے آنکھ کھولی ہے اور ایسے شفقت کی نظر سے دیکھا ہے، اور میں غموں میں ڈوب کے رونے بیٹھ گیا ہوں، اور حضور سے عرض کیا کہ آقا امیر المومنین، دنیا کے غموں نے مجھے گھیر لیا، میری بیوی مر گئی، میرے ماں باپ مر گئے، بچے جل گئے، گھر ختم ہو گیا، قرضوں نے گھیر لیا، آفتوں نے مجھے اپنے اوپر غالب کر لیا، اور سرکار میری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم بھی شاید اس کا کوئی وارث ہوگا، اور شاید دنیا کا کوئی ایسا شخص کہ اس کا کوئی خوشحال، کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی والی، کوئی وارث، کوئی مولا، کوئی ملجا کوئی ہوگا، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے اب دیکھیں، اب تصور ہی میں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور میرا لفظ لفظ ڈوب کیا ہے رحمتوں میں، برکتوں میں، عطاؤں میں، شفقتوں میں، راحتوں میں، خوشیوں میں، خوشحالیوں میں، میرے غم کھل گئے، میرے دکھ ختم ہو گئے، آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ ہے، اور شفقت کی نگاہ ہے، محبت کی نگاہ ہے، بے لوث محبتیں، بے لوث محبتیں ہیں، اور سرکار کے اب لب کھلے ہیں، اور سرکار نے بولا ہے تو بھول گیا وہ دعا؟ حضور کون سی؟ اور میں جو میرے آقا نے ان غموں کی دنیا میں سکھائی تھی وہ کون سی؟ حضور ذرا یاد فرما دیں، غموں نے مجھے سب کچھ بھلا دیا، دکھوں نے میرا سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا، پریشانیوں نے میری زندگی میں تو مجھے خود بھی بھول گیا کہ میں کون ہوں اور کیا تھا، اور میں اچھا چلو میں تجھے یاد دلاتا ہوں۔ اب تصور میں ہم ڈوبے ہوئے، وہ ہاتھ ہے کندھے پہ اور ہم پڑھ رہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء۔ پڑھ ہو حضور یاد آیا میں نے آقا سے یہ بات سنی تھی، اور میں آگے پڑھ درکش جہد البلاء و درکش شقاء، آگے پڑھ وسوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ بس آ جائیں تصور میں، مجھے دیکھیں، باہر آ جائیں، اس کیفیت سے نکل آئیں، ہم دھل گئے، پریشانیاں دور ہو گئیں، مسائل حل ہو گئے، اور اس دعا کا نور، اس دعا کا نور مجھے آپ کو مل گیا، مل گیا کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، تجھے بچا لے گا۔ آپ تصور میں ڈوبے ہیں، مبارک ہو، آپ کے مسئلے حل ہو گئے انشاءاللہ۔ وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا۔ میں کون سا دعوے کر سکتا ہوں کہ میں مسئلے حل کر سکتا ہوں؟ میں نے کون سا کہا ہے؟ میں اس دعاؤں کی برکتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ان دعاؤں کی برکات ایسی ہیں کہ مسائل حل، قرضے دور، دکھ دور، پریشانیاں دور۔ ایک ہے میں اکیلا پڑھ لوں، اکیلا پڑھ لوں اور پڑھ کے میں کہوں کہ مجھے فائدہ ہو گیا، ایک ہے نہیں، انسانیت کو فیض ملے۔ آل رسول کا یہ فیضان ہے، اصحاب رسول کا یہ فیضان ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ انسانیت کے لیے جیتے تھے، اور انسانیت کو یہ فیض ملے۔ اب پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ پھر پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ دو دفعہ ہوگی، پھر پڑھیں تیسری دفعہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ آخری دفعہ پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کو مبارک ہو۔ تو میری کرامت نہیں، میں اپنی کرامت بیان کر رہا ہوں کہ آج میں نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، تیرے ہی دم سے حیران کے، یہ انہی کے در کا فیض ہے، یہ مسنون دعاؤں کے کمالات اور فیضان ہے کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ اس کی شان کریمی سے
نہایت توجہ اور نہایت اعتماد اور نہایت یقین سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک جل شانہ آپ سب کو یہ خیریں عطا فرمائے، اور عطا ہو گئی انشاءاللہ۔ اس کی شان کریمی کے بھروسے پہ عرض کرو، اپنی ذات کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا۔ آپ کو یہ عطائیں مل گئیں، آپ کو یہ خیریں مل گئیں، آپ کو یہ برکتیں مل گئیں، اور انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس مجبور انسان کی طرح جو 7 غموں میں مبتلا تھا، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اگر کوئی ہے بھی انشاءاللہ اس کے غم دھل گئے، اس کی پریشانیاں دور ہو گئیں، اس کی مشکلات حل ہو گئیں، اس کے مسائل حل ہو گئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ کیسے مبارک نعمتیں ہیں، یہ موتی تسبیح خانے میں ہر جمعرات ملتے رہتے، آیا کرے۔ یہ نیٹ کی دنیا میں آپ فری کی ویب سائٹ کو کھولے، یہ موتی سارے وہیں پڑے ہیں، سنا کرے۔ ہر جمعرات کو مغرب کے وقت، مغرب سے عشاء، یہ موتی سارے وہیں تسبیح خانے میں ملتے ہیں، اور مفت میں ملتے ہیں، اور برکتوں کے ساتھ ملتے ہیں، آیا کرے۔ مجھے آج ہمارے گاڑی میں بیٹھے تھے دوست، کہنے لگے ایک صاحب آئے، ان کا معدے کا پرانا مسئلہ تھا، دوسرے نے کہا لنگر کھا کے جا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے اس نے لنگر کھایا، مسئلہ معدے کا حل ہو گیا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا فیضان اور کیا برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول، خیروں کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا۔ کیا خیال ہے، موتی اچھا لگتا ہے؟ بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت پریشانی ہو، اور بالفرض اگر کسی کو یاد نہیں بھی ہوا، دائیں بائیں سے پوچھ کے یاد کر لیں۔ ہم پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اور کتنی کتنی چیزوں کو ہم ان پڑھ سے ان پڑھ یاد کر لیتے ہیں۔ آپ اس گاؤں میں پوچھیں، سپرے والی دواؤں کے نام ہر ان پڑھ کو یاد ہے۔ سپرے والی دواؤں کے نام اس گاؤں کے ہر ان پڑھ کو یاد ہیں۔ پڑھے لکھے تو چلو یاد ہو گیا، ان پڑھ کو یاد ہے۔ ان پڑھ کو اس اسٹامپ پہ کتنے کی ٹکٹ لگنی ہے اس کو یہ یاد ہے، اور ان پڑھ کو سگریٹ کی ڈبی کا اوکھا اوکھا مشکل مشکل نام یاد ہے۔ جب لوڑ ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، جب مجبوری ہوتی ہے، پھر سب کچھ یاد ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے کمالات آج آپ نے تھوڑے سے سنے، آپ کو احساس ہوا اس دعا میں ہے کیا، اس میں کائنات کیا ہے، اس میں جادو کیا ہے، اس میں جادو کیا ہے۔ ادھر ایک پیر صاحب میرے پاس آئے، میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا انسانیت کو یہ چیزیں آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے یہ تھوڑے حصے چ ساڈے حصے صرف میں نے کہا دو لوگوں کو دوں، میں بھی ایک چھوٹا سا پیر ہوں، اور دل میں چاہتا ہے میرے سینے میں جو کچھ ہے وہ آپ کی امانت ہے۔ میں اپنی قبر میں کچھ ساتھ لے کر نہ جاؤں، میں اپنی قبر میں کچھ نہ لے کر جاؤں، جو میرے مرشد کا، جو کتاب و سنت کا فیضان اور روشنی ملی ہے وہ امانت ہے، لوٹا کے جاؤں۔ یہ امانتیں لوٹاتا پھر رہا، یہ امانتیں لوٹاتا پھر رہا، یہ آپ کی امانتیں ہیں، یہ امت کی امانتیں ہیں، یہ میں لوٹاتا پھر رہا۔ ان کو پھیلائیں، یہ دعا کی سب کو اجازت ہے، اس کے فیضان کو پھیلائیں، دکھیوں کو بتائیں، ان کو لکھ کر دیں۔ اگر ان کے الفاظ میں، میرے لفظوں میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی ہے تو ٹھیک کر دیجیے گا، میں بھی ٹھیک کر لوں گا۔ کوئی زیر زبر کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ انسانیت دکھی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ مشکلات اور مسائل میں ہیں، ان کا ساتھی بنے۔ ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقہ، یہ سب ہمارے کملی والے کی امت میں ہے۔ کملی والے کا فیضان سب کے لیے ہے۔ ہمارا برتن وسیع ہو، ہمارا برتن وسیع ہو، ہمارا بھانڈا وسیع ہو۔ آپ نے فقیر کو نہیں دیکھا، کھوٹے فقیر کے، کھرے فقیر کے، اس کے کشکول میں سارے فقیر کے ہوتے ہیں۔ آپ نے دھوبی کو نہیں دیکھا، وہ پاک بھی دھوتا ہے، ناپاک بھی دھوتا ہے، ہر کپڑا دھوبی کا ہے، پاک ناپاک دھوبی کا ہے۔ میرے کملی والے نے رواداری کا مزاج دیا ہے، محبتوں اور پیار کا مزاج دیا ہے۔ میرے آقا نے ہماری طبیعتوں میں یہ مزاج بن جائے، محبتیں، پیار، الفتیں، رواداریاں ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے۔ آئیں آج
اس سبق کو زندہ کرتے ہیں اور ہماری طبیعتوں میں سب کے لیے انشاءاللہ رواداری ہوگی، سب کے لیے محبت ہوگی اور سب کے لیے پیار ہوگا اور سب کے لیے غائبانہ خیر خواہی کا جذبہ، بغض کینے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تیرے دکھیارے بندے اور بندیاں بڑی دور سے جمع ہیں، یا اللہ ان کی دل کی مرادیں پوری فرما، ان کے مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے نکال دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، مسائل میں الجھے مشکلات میں جکڑے لوگوں کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ غیب کے خزانے سے ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کو ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور ہونے کا ذریعہ بنا، عافیتوں کا ذریعہ بنا اور برکتوں کا ذریعہ بنا۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمارے اندر کو رنگ دے، ہمارے باہر کو رنگ دے، ہمارے جذبوں کو رنگ دے، ہماری مصیبتیں دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے مسائل حل کر دے۔ اے اللہ تو دنیا آخرت کی ساری خیر عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما، دل کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا آباد اور شاد فرما۔ اے اللہ جو تیری بندیاں اور بندے یہاں اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں لے کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی پریشانیوں کو میرا مولا اپنی رحمت سے ختم فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد دے دے، جن کی اولاد ہے انہیں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، صالحیت اور صلاحیت۔ میرے وطن کی خیر کر دے، سرحدوں کی حفاظت کر دے، ایوانوں کی، چھاونیوں کی، کچہریوں کی، اور یا اللہ گھروں اور بازاروں سب کی کفایت کر دے، حفاظت کر دے، کفالت کر دے۔ اللہ ہماری مدد کر دے، ہماری مدد کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ سخی آقا در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور اپنے در کا غلام بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت میں اے اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، ان سب کی ضرورتیں غیب سے، ان سب کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا رحمن۔